बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या ए बनी इसराइल यानी औलाद याकूब। अज़्कुरू ज़िक्र से, ज़िक्र के दो मतलब बताया आपको। ज़िक्र का मतलब नसीहत करना भी होता है और ज़िक्र का मतलब याद करना। वाव और अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ए बनी इसराइल याद करो नेमती, नेमत और छोटी ये का मतलब क्या है, नेमती या मेरी नेमतों को, ठीक है। या का मतलब मैं या मेरी, ठीक है। नेमती मेरी नेमतों को, अल्लती जो के, अल्लज़ी होता है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लती मोनस के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है जो के। नेमती मेरी नेमतों को, अल्लती जो के, अनम तो अनम इनाम बख्शी थी, नेमतें अता की थी, ताकि ऊपर पेश हो तो इसका मतलब होता है मैंने। पहले बताया था ताकि ऊपर अगर ज़बर हो, ता ज़बर ता, तो उसका मतलब होता है तू, और ताकि ऊपर पेश तो तू, ता पेश तू का मतलब होता है मैंने। अनम तो मैंने इनाम बख्शी थी, मैंने नेमतें अता की थी, अलैकुम कुम्मीन तुम सबको। ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, मेरी उन नेमतों को याद करो जो कि मैंने तुम सबको इनाम बख्शी थी। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वाह और अन्नी बेशक मैंने, छोटी है ना, छोटी है से मेरा मैंने फ़ज़्ज़लतु, देखिए फ़ज़ल अता किया था, फजीलत बख्शी थी, और तापेश तू मैंने फ़जीलत अता की थी, मैंने फ़ज़ल अता किया था, कुम तुम सबको, फ़ज़्ज़लतुकुम मैंने तुम सबको फ़ज़ल अता किया था, फजीलत बख्शी थी, अलल आलमीन अला पर, आलमीन आलम की जमा तमाम दुनिया जहान के लोगों पर, और मैंने तुम्हें तमाम दुनिया जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी, बड़ाई अता की थी। ये उस दौर की तरफ इशारा है जबकि तमाम दुनिया की कौमों में एक बनी इसराइल की कौम ही ऐसी थी जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म हक़ था, यानी तौरात थी, और जिसे अक़वाम आलम का इमाम और रहनुमा बना दिया गया था ताकि वो रब के रास्ते पर सब कौमों को बुलाए और चलाए। कहा जा रहा है कि फिर इस सब की बदौलत तुम्हें ज़िंदगी की हर किस्म की आसाइशें और नेमतें नसीब हो गई थीं और तुम अपनी हमअसर अक़वाम में ऐसी मुमताज़ हैसियत के मालिक हो गए थे कि कोई और कौम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगली आयत है, वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन। वाह और अत्तकू तकवा से बचो, डरो, परहेज़गारी इख्तियार करो। यहाँ पे इसका मतलब है डरना। वत्तकू और तुम सब डरो, वाव और अलिफ जमा के लिए इस्तेमाल होता है। और तुम सब बच्चों डरो, यौमन उस दिन से, ला का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तज्ज़ी देखें इसका रूट वर्ड जज़ा है, जज़ा का मतलब होता है बदला पाना, काम आना। जज़ा और सज़ा का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ला नहीं तज्ज़ी जज़ा दे सकेगा, यानी काम आ सकेगा, ठीक है। ला नहीं तज्ज़ी काम आ सकेगा, नफ्सुन नफ्स जान को भी कहते हैं, नफ्स इंसान को भी कहते हैं, और नफ्स इंसान के ज़मीर को भी। ला नहीं तज्ज़ी काम आ सकेगा, नफ्सन कोई नफ्स, कोई इंसान, अन से नफ्सिन दूसरे इंसान के, यानी कोई जान किसी दूसरी जान के काम नहीं आ सकेगी। एक जान दूसरी जान के काम नहीं आ सकेगी, यानी कोई इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकेगा। यानी उस दिन से डरो जब कोई नफ्स दूसरे नफ्स के काम नहीं आ सकेगा। शैअन शय चीज़, और यहाँ पे शैअन का मतलब क्या होता है, ज़रा भी, यानी कोई इंसान। उस दिन से डरो जिस दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ज़रा भी काम नहीं आ सकेगा। वाह और ला नहीं युक़बलो। अब ये देखें लफ्ज़ के शुरू में पेश है ना, तो इसका मतलब होता है कि ये पैसे वाइज है, यानी फ़ेल मजहूल है। इसका तर्जमा फिर हम जब करेंगे ना तो कहेंगे कबूल किया जाएगा। और देखें युक़बलो कबूल से इसका करीब तरीन तर्जमा कबूल होगा, यानी कबूल करना, मंजूर करना। और नहीं मंजूर किया जाएगा, नहीं कबूल किया जाएगा, मिन से, हा उससे। अब हा से मुराद क्या है, ये नफ्स, यानी उस शख्स से, उस जान से कबूल नहीं किया जाएगा। मिनहा शफ़ाअतुन, शफ़ात का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। शफ़ात करना, सिफारिश करना, ठीक है। जैसे शाफ़ी भी बोलते हैं, शाफ़ी शफ़ात करने वाला, ठीक है। और शफ़ात सिफारिश करना, ठीक है। शफ़ात वाह उससे, यानी कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, वाह और ला नहीं योखस।
اب یہ پھر فعل مجہول ہے، پیسے یعنی یہ کے اوپر پیش ہے، اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اخذ کرنا، پکڑنا، لے لینا. اور جب کسی لفظ کے شروع میں پیش آئے فعل کے اوپر تو اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جائے گا، لیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیا جائے گا. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا قبول کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. وا اور لا نہیں، یوخذو لیا جائے گا، پکڑا جائے گا، من سے، ہا اس سے. اب ہا سے مراد کیا ہے؟ وہی نفس، یعنی کسی انسان سے نہیں لیا جائے گا کیا؟ قبول کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا کیا؟ عدل. عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے تو؟ عدل انصاف کو کہتے ہیں. عدل کا مطلب ہوتا ہے چیز کو بالکل برابر کر دینا. تو اس سے مراد یہاں پہ ہے فدیہ. ٹھیک ہے، فدیہ جیسے دنیا میں بعض اوقات ہم فدیہ دے کے مختلف چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، تو اس دن سے ڈرو جس دن انسان سے کسی قسم کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، بدلے میں کوئی اور چیز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی وا اور لا نہیں، ہم وہ لوگ. ٹھیک ہے، ینصرون یہ پھر فعل مجہول ہے، دیکھیں فعل کے شروع میں پیش ہے. ٹھیک ہے، یعنی پیسے وائز ہے. ینصرون نصر سے، دیکھیں نصر مدد کرنا. ٹھیک ہے، مدد پہنچانا یا مدد کرنا. ولا ہم ینصرون اور ان کی کس قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ینصرون مدد کی جائے گی، اور لا ہے تو مطلب ہے نہیں، اور ان کی کس قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی اس کا ترجمہ پھر کہتے ہیں واتقوا اور تم سب بچو یا ڈرو یومن اس دن سے جب لا تجزی نہیں کام آ سکے گا. ٹھیک ہے، جزا ہے نا، جزا دے سکے گا، یہ کام آ سکے گا. نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی دوسرے شخص کے، شیئن ذرا بھی. یعنی اس دن سے بچو جب کوئی دوسرا شخص کسی کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا. وا اور لا نہیں، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا من سے، اور ہا اس نفس سے، اس جان سے، اس شخص سے، اور اس شخص سے ذرا بھی قبول نہیں کیا جائے گا کیا چیز؟ شفاعت یا سفارش قبول نہیں کی جائے گی. وا اور لا نہیں، لیا جائے گا منہا اس سے، عدل یعنی کس قسم کا فدیہ، کسی قسم کا فدیہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی ینصرون مدد کی جائے گی. یعنی روز آخرت قیامت کے دن بڑے سے بڑے مجرم کو اپنے اعمال کی سزا خود ہی بھگتنی پڑے گی. کوئی شخص کسی کے ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا، نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کو اس کے جرم کے معاوضے میں کچھ فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان مجرمین کی کس قسم کی مدد ہوگی. اور یہ قیامت کے روز تو ہوگا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی جب کبھی بھی قرآن کا نظام عدل قائم ہو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق، تو دنیا میں بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. جس دن بھی قرآن کا نظام عدل قائم ہوا، یا جس معاشرے میں بھی صحیح نظام عدل قائم ہو، وہاں پہ مجرموں کی کوئی کسی قسم کی مدد بھی نہیں کی جاتی، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی کوئی سفارش یا رشوت لی جاتی ہے. تو آخرت کے دن تو مجرمین کو یہ سب خود ہی بھگتنا پڑے گا. لیکن اگر ایک صحیح مکمل اسلامی نظام یا سوسائٹی جو قرآن کے نظام عدل کے مطابق یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں قائم کردہ ریاست کے مطابق نظام عدل قائم ہو، تو وہاں پہ بھی بڑے سے بڑے مجرم قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. جیسے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس جب نجی کا مطلب نجات سے ہے نا، نجات دلانا. نامین نا کہتے ہیں ہم کو، ہمارا یا ہم، نہنا ہوتا ہے نا، تو نا کھڑا زبر ہو یا نون زبر الف نا ہو، اس سے مراد ہمارا یا ہم ہوتا ہے. نجی ہم نے نجات دلائی، کس کو؟ تم سب کو. اور یاد کرو وقت جب ہم نے تم سب کو نجات دلائی، کس سے؟ من سے، آل فرعون سے. آل عربی میں اولاد کو بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد فرعونی ہے. ٹھیک ہے، فرعون. اور جب ہم نے تم سب کو آل فرعون سے نجات دلائی، اور یہاں کس کو نجات دلائی؟ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جائے. یعنی اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی. یہاں آل فرعون سے مراد خاندان فرعونہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں مراد ہیں. یعنی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دلائی جو کیا کرتے تھے؟ یسومونکم، یسومون دیکھیں وہ
یہ اور واؤ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. یسومونا وہ پہنچاتے تھے، قومی تم سب پہنچاتے تھے یا مبتلا کرتے تھے، جنہوں نے تمہیں مبتلا کر رکھا تھا یا جو تم کو پہنچایا کرتے تھے کیا، سوء العذابی، عذاب اور سوء کہتے ہیں بدترین، نہایت برا، شدید. وہ تمہیں شدید قسم کے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے یا وہ تمہیں شدید قسم کا عذاب پہنچا رہے تھے. اور وہ عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یذبحون دیکھیں ذبح سے ہے نا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ذبح کرنا. یہ دیکھیں زال بے ہے، ذبح کرنا، ٹھیک ہے. یذبحون وہ ذبح کر ڈالتے تھے، ٹھیک ہے. یذبحون وہ ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ابناءکم، ابن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو، ٹھیک ہے. اور ابنا بیٹوں کی جمع، ابنا بیٹوں کو، اور قومین تمہارے، وہ ذبح کر ڈالتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وہ یستحیون، واہ اور یستحیون دیکھیں حیات سے ہے نا، ہے یہ واہ حیات سے زندگی، اور زندگی بخشتے تھے یعنی زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑ دیتے تھے. وہ یستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے. نساءکم، نساء کہتے ہیں عورتوں کو، ٹھیک ہے. نساء قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی ہے نساء، ٹھیک ہے. نساء عورتوں کو، قومین تمہاری، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے اور بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے. تمہیں وہ بدترین، یہ بدترین قسم کا عذاب، ٹھیک ہے. وہ تمہیں بدترین قسم کا عذاب دیتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹوں کو یذبحون ذبح کر ڈالتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے. وہ یستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساء عورتیں، اور قومین تمہاری، ٹھیک ہے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وا اور فی کا مطلب میں، اور ذالک، ذالکہ سے ہے نا یہ، ٹھیک ہے. اور قومی تم سب، وفی ذالکم یعنی اس بات میں تم سب کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی کون سی بات، یہ جو عذاب پہنچایا جا رہا تھا، یا جب تم فرعون بنی اسرائیل جب فرعون کی غلامی میں تھے اور وہ ان کے اوپر بدترین قسم کے عذاب کے پہاڑ توڑتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تو اس میں کیا تھی، وا فی ذالکم، اس چیز میں تمہارے لیے کیا تھی، ذالکم تم سب کے لیے تھی، ٹھیک ہے نا. اس چیز میں، اس بات میں تمہارے لیے تھی کیا، بلا. بلا کیا کہتے ہیں، آزمائش کو. عربی میں بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بلا کو، ہم بلا مصیبت کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. تو مصیبت کیا ہوتی ہے، انسان کی آزمائش ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. کس بات میں، یہی جو فرعون ان کو عذاب دے رہے تھے، اس میں تمہارے لیے بہت سخت آزمائش تھی. من سے ربکم، رب قومین تمہارا رب، یعنی تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے. اور اس چیز میں، اس بات میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ بات جو تھی تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی یہ جو تمہاری حالت تھی جب فرعون تم لوگ کو بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا رکھ رہے تھے، اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی، وہ تم کو بدترین قسم کا عذاب دیتے تھے، بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، اور نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس بات میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بلا، بہت بڑی آزمائش تھی. یعنی اس طرح سے تمہاری قوم مجموعی طور پر کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقے پر نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو، یہ تھی ان کی آزمائش. یہ جو کہا گیا نا کہ اس چیز میں، اس بات میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بنتے ہو یا نہیں. اگلی آیت ہے، وا اس، اور یاد کرو وہ وقت، وا اور اس، جب فرق نہ، دیکھیں فرق کرنا، جدا کرنا، الگ کرنا، پھاڑ دینا، ٹھیک ہے. نامین ہم نے، اور جب ہم نے پھاڑ ڈالا، ٹھیک ہے.
جدا کر دیا پھاڑ ڈالا بے کم بے ساتھ کم تمہارے لیے ویس فرقنا بکم البحر تمہارے لیے پھاڑ ڈالا کس کو بحر سمندر یا دریا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جیسے بحر ہند بولتے ہیں ہم اور جب ہم نے تمہارے لیے بحر کو یعنی سمندر کو بعض جگہوں پہ اس کو دریا بھی لکھا گیا ہے ٹھیک ہے بعض تراجم میں جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ ڈالا فا پس فَأَنْجَيْنَاكُمْ فا پس انجئی یہ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں نا نجینا یعنی نجات دلائی نامین ہم نے بس اس طرح ہم نے نجات دلائی کمین تم سب کو اور اس طرح سمندر کو پھاڑ کر ہم نے تم سب کو نجات دلائی کس سے آل فرعون سے وا اور اغرقنا دیکھیں اغرق اس کا روٹ ورڈ دیکھیں غرق کر دینا غرق جسے کہتے ہیں نا وہ سمندر میں غرق ہو گیا جہاز سمندر میں غرق ہو گیا غرق ہونے کا کیا ہوتا ہے ڈوب جانا ٹھیک ہے ڈوبنا یا ڈبو دینا وہ اغرقنا اور وہ اغرق اور ڈبو دیا نامین ہم نے اور ہم نے ڈبو دیا کس کو آل فرعون کو ٹھیک ہے فرعونیوں کو ہم نے ڈبو دیا اسی سمندر میں وہ انتم اور انتم تم سب تنظرون دیکھیں نظر سے یعنی نظارہ کر رہے تھے نظر آ رہا تھا تم سب دیکھ رہے تھے تے سے مراد تم و نون جمع کے لیے ٹھیک ہے اور وانتم اور تم سب تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے یعنی تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ٹھیک ہے ہم نے سمندر کو پھاڑ ڈالا تمہیں نجات دلا دی اس سمندر میں سے گزار دیا ٹھیک ہے اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرقنا بکم البحر تمہارے لیے بحر کو سمندر کو فرقنا ہم نے پھاڑ ڈالا فانجیناکم نامین ہم نے قومین تم سب کو نجات دلا دی واغرقنا اغرق غرق کر دیا ڈبو دیا نامین ہم نے آل فرعون فرعونیوں کو وانتم اور تم تنظرون تم نظر آ رہا تھا تم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے یعنی جب فرعون کے ساتھ کشمکش کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر وہ وقت آیا کہ وہ مصر کو چھوڑ کر نکلے اور فرعون کا لشکر ان کے تعاقب میں آیا اور وہ اس مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وہ بالکل گھر چکے تھے پیچھے فرعون اور اس کی فوج ٹھیک ہے اور سامنے سمندر تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سمندر کو پھاڑ دیا اور ان کو سمندر میں بالکل خشک راستہ مل گیا اور اس طرح بنی اسرائیل اس سمندر میں سے بغیر کسی خطرے کے آرام سے اس میں سے گزر گئے اور فرعونیوں کے لشکر نے جب اس میں قدم رکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں ڈوب گئے اور اس طرح فرعون کا لشکر اور وہ سب غرق ہو گئے اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ واقعہ یاد دلا رہے ہیں یعنی اس طرح تمہیں فرعون کے لشکر کے چیرہ دستیوں سے اس کے مظالم سے بچا لیا اگلی آیت ہے وَأَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور یاد کرو وہ وقت اور اس جب وعدنا دیکھیں لفظ پہ غور کریں وعدے سے ہے نا وعدہ کرنا اور نامین ہم نے جب ہم نے وعدہ کیا عہد لیا وعدہ یا عہد جب ہم نے وعدہ کیا کس سے موسیٰ سے ٹھیک ہے اور یاد کرو وقت جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا یا وعدہ لیا 40 دیکھیں 4 اور 40 40 ٹھیک ہے 40 لیلتن راتوں کا لیل اور لیلہ عربی میں رات کو کہتے ہیں ٹھیک ہے 40 راتوں کا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا سما کا مطلب ہے پھر سمت اتخذتم العجل دیکھیں پھر اخذ کا لفظ آیا نا روٹ پر اخذ آپ پہلے پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں سمت اتخذتم العجل تے سے مراد تم اور یہ بھی تم ٹھیک ہے جمع کا صیغہ سما پھر اتخذتم تم نے اخذ کر لیا تم نے پکڑ لیا تم نے بنا لیا ٹھیک ہے اخذ کرنا پکڑنا بنانا تم نے بنا لیا کس کو اجلا کہتے ہیں بچھڑے کو تم نے بچھڑے کو بنا لیا یعنی کیا بنا لیا مراد ہے معبود بنا لیا جب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے بنی اسرائیل سے جب وہ فرعون سے نجات پا کے وہاں سے نکلی تو حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے جب ان سے جدا ہوئے تو پیچھے اس قوم نے کیا کیا بچھڑے کو اپنا معبود بنا لی یعنی بچھڑے کی پوجا کرنے لگی سمت اتخذتم العجل یعنی تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کی پرستش کرنے لگے
مم من سے مراد ہے، سے مم ہے نا، اور بعد ہی اس کے بعد، یعنی کس کے بعد، یعنی ہی سے مراد موسیٰ، یعنی موسیٰ کے پیچھے، یعنی جب موسیٰ 40 دن کے لیے تم سے جدا ہوا، بنی اسرائیل سے، تو تم نے کیا کیا، اس کے بعد اس کے پیچھے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وا اور انتم، تم سب، ظالمون ظلم سے ہے، ٹھیک ہے نا، اور واؤن جمع کے لیے، ٹھیک، تم سب ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو. یہ ظلم ہی ہے نا کہ انسانیت کے مقام سے نیچے گر گئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شفیع المخلوقات بنایا، دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور وہ ایک جانور کی پرستش کرنے لگے، ٹھیک ہے، ایک جانور کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ انہوں نے کیا کیا، بہت بڑا ظلم کیا، یعنی وہ انسانیت کے مقام سے نیچے گر گئے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ہو. یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ فَأَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا وعدہ لیا یا وعدہ کیا، اور ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر اس کے بعد، یعنی اس کے بعد یا اس کے پیچھے تم نے کیا کر لیا، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور در حقیقت تم سب بہت ظالم ہو، یعنی تم لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا. یعنی مصر سے نکلنے کے بعد جو بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچے، تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے، 40 شب و روز کے لیے کوئی طور پہ طلب فرمایا، تاکہ وہاں اس قوم کے لیے، یعنی اس بنی اسرائیل کی قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی فرعون کی غلامی سے، انہیں قوانین شریعت اور عملی زندگی کے لیے ہدایات عطا کی جائیں. تو پیچھے بنی اسرائیل نے اتنے ہی عرصے میں کیا کیا، بچھڑے کی پرستش شروع کر دی. اس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی اختیار کی. گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور مصر میں بھی اس کا عام رواج تھا. حضرت یوسف کے بعد جب بنی اسرائیل انحطاط اور پستی کا شکار ہوئے، تو انہوں نے دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ برائی بھی اپنا لی تھی اپنے حکمرانوں سے، اور بچھڑے کی پرستش اس طرح بنی اسرائیل نے بھی شروع کر دی. ثم عفونا عنکم، ثم پھر عفونا، دیکھیں عفو درگزر آپ پڑھتے رہتے ہیں اردو میں بھی، عفو درگزر یعنی معاف کر دینا، درگزر کرنا. ثم عفونا، اور نامین ہم نے، پھر ہم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، عنکم، ان سے، کم مین تم سب کو، پھر ہم نے تم سب کو معاف کر دیا. من سے، بعد میں، ذالکا یہ، یعنی اس بات کے بعد، یعنی اس جرم کے بعد بھی. یہ کون سا، یعنی یہ جو تم لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی، موسیٰ کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی ہم نے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہاں نا سے مراد کیا، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، پھر بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا، اس کے بعد بھی، دیکھیں نا، من بعد، اس کے بعد بھی، یعنی اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، لعل کا مطلب ہے تاکہ، کم من تم، تشکرون تے سے مراد تم، پاؤنون جمع کے لیے، اور یہ دیکھیں روٹ ورڈ کیا فعل ہے اس میں، شکر گزار ہونا، شکر کرنا، تاکہ تم شکر گزار بنو، یا تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد، من بعد، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور کس لیے معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، یا شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی تمہارے اس جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں راندہ درگاہ نہیں کر دیا، اور تمہاری اس غلط روش کے مضر اثرات کو مٹا دیا، اور تمہیں پھر موقع دیا کہ تم اپنی صلاحیتوں کی پوری طرح نشوونما کر لو. اگلی آیت ہے، وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو وہ وقت، اور اس جب، آتائی کا مطلب ہے عطا کی، دی نامی ہم نے، اور نا سے مراد کون ہے، اللہ تعالیٰ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عطا کیا اس کو، موسیٰ کتاب، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ کو عطا کی کیا، الکتاب، ٹھیک ہے، کتاب عطا کی، اور والفرقان، اور فرقان عطا کی. یاد کرو وقت جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی. اچھا، اب کتاب تو کتاب اللہ تعالیٰ کی، اس سے مراد تورات ہے، اور فرقان دیکھیں فرق سے ہے نا، فرق کرنے والا، اس سے مراد ہوتی ہے حق اور باطل کو میں فرق کرنے والا، وہ چیز جو حق اور باطل میں فرق کرے، جسے ہم بولتے ہیں نا کسوٹی، وہ پیمانہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے، یعنی حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنے والا.
فرقان یعنی جس سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو. تو یاد کرو وقت جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی. ٹھیک ہے. لعلکم تہتدون، لعل تاکہ، اور اس کا مطلب شاید بھی ہوتا ہے، اور کم من تم سب، تہتدون دیکھیں تے سے مراد تم، واو اور نون جمع کے لیے، اور دیکھیں اس کا روٹ ورڈ دیکھیں ہدا یا ہدایت. ٹھیک ہے. ہدایت سے، تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ یعنی سیدھے رستے پہ آ جاؤ. یعنی اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور فرقان یعنی وہ چیز عطا کی جس سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو. اور یہ سب کس لیے کیا؟ تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. یعنی ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب، تورات اور فرقان عطا کی. اور بعض مقامات پہ فرقان سے مراد وہ معجزات بھی لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہ وقت، اور اس جب، یہ سب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ پورا رکوع جہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جب کالا اس نے کہا. ٹھیک ہے. کس نے؟ موسیٰ نے. اور جب یاد کرو وقت جب موسیٰ نے کہا کس سے؟ لے کا مطلب ہے لیے یا سے، قوم ہی مین اس کی، کس کی؟ یہاں ہی سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ. یعنی جب موسیٰ نے اس کی قوم سے کہا، یعنی مطلب اپنی قوم سے کہا. جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ نے، لقوم میں ہی اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قومی، یا مین اے قوم، اے میری قوم. ٹھیک ہے. اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم سب نے، ظلم ظلم سے، ظلم کیا، تم سب نے. اے میری قوم بے شک تم سب نے ظلم کیا، انفسکم دیکھیں نفس سے ہے، نفس جان. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس جب، کالا اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ نے، لے قوم ہی، لے کا مطلب ہے لیے یا سے، قوم ہی مین اس کی، اور یہاں ہی سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ. یاد کرو وقت جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قومی، یا اے قومی، میری قوم، اے میری قوم، انکم بے شک تم سب نے، ظلم سے ہے نا، ظلم کیا ہے تم سب نے، انفسا کا مطلب پہلے بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، نفس کی جمع انفس ہے، اس سے مراد جان بھی ہے، لوگ بھی ہیں. انفسکم اپنی جانوں پر، اور قومین تم سب نے، اے میری قوم کے لوگوں تم سب نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. کیا کر کے ظلم کیا ہے؟ باتخاذکم العجلہ، بے مین ساد یا سے، باتخاذ، اور یہ دیکھیں اخذ سے ہے نا، اخذ کرنا، پکڑنا، بنا لینا. ٹھیک ہے. وہ جو انہوں نے معبود بنا لیا تھا بچڑے کو. ٹھیک ہے نا. باتخاذکم، قومین تم سب نے، تمہارا وہ جرم، یعنی تمہارے پکڑنے کی وجہ سے، تمہارے بنانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیا بنانے کی وجہ سے؟ اجلا کو، یعنی بچڑے کو معبود بنانے کا، تمہارا وہ جرم جو تم نے بچڑے کو معبود بنا کے کیا تھا، وہ جرم کر کے تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی جانوں پر، خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے. اے میری قوم کے لوگوں تم نے بچڑے کو اپنا معبود، اتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. فتوبوا الی بارئکم، بس توبو، توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آنا، رجوع کرنا، واو اور الف جمع کے لیے. ٹھیک ہے. بس تم سب توبہ کرو. الا کا مطلب طرف بھی ہوتا ہے، الا کا مطلب سے بھی ہوتا ہے. باری کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، پروردگار. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا باری تعالیٰ یا باری تعالیٰ. قومین تمہارے، یعنی اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے پروردگار سے توبہ کرو. فقتلوا انفسکم، پس اقتلوا قتل سے قتل کرنا. ٹھیک ہے. بس قتل کرو، مار ڈالو. انفسکم نفس کی جمع انفس، قومین تمہاری، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. نفس کے 2-3 مطلب ہوتے ہیں. نفس کا مطلب جان بھی ہوتی ہے، نفس کا مطلب انسان کا اپنا انر سیلف، ضمیر کو بھی کہتے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نا وما ابرئ نفسی، اور پھر اس میں نفس ہمارا کا بھی ذکر ہے. اور انفسکم کا مطلب اپنے لوگوں کو بھی ہوتا ہے. اور اپنے پروردگار سے سچے دل سے توبہ کرو. اور اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. اپنے نفس پہ قابو پاؤ، یعنی اپنے نفس کو
انسان کا نفس جو اسے نفسانی خواہشات پہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اور شرک پہ ابھارتا ہے، اس پہ قابو پاؤ، اس کو مار ڈالو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے تم میں سے بچھڑے کو معبود بنا کر اللہ کی نافرمانی کی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا یہ مطلب ہو گیا۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ذالک بھلائی، لا لیے کم تمہارے لیے، اس بات میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ کس بات میں؟ یعنی توبہ میں، اور اس میں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اندہ سے نزدیک، باریئکم، اور اندہ کا مطلب پاس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باری پیدا کرنے والا، اور کم تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے تمہارے لیے اس چیز میں بھلائی ہے۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، اس چیز میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فتاب علیکم، پس تابہ، اس نے توبہ قبول کی، اس نے معاف کر دیا۔ علیکم کمین، تم سب کو، بس اس نے تم سب کو معاف کیا، بس اس نے تم سب کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، انہ بے شک وہ تواب توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا، اس لیے اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ یعنی جب موسیٰ 40 راتوں کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پرستش میں مصروف ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم نے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑا۔ تم اس سے، اس بات کی وجہ سے انسانی سطح سے بہت نیچے گر گئے ہو۔ تو اب اس مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کا سچے دل سے اعتراف کرو، نہایت عزت سے، نہایت انکساری کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ کے حضور اپنی گردنیں جھکا دو تو وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، ٹھیک ہے، اور تمہیں معاف کر دیا۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس جب کل کہا تم سب نے، یا اے موسیٰ، اور یاد کرو وقت جب تم سب نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتاً، لن کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، نیور، نؤمن، آمنا سے ہے ایمان لانا، اور دیکھیں لفظ کے شروع میں نون ہے، نون کا مطلب ہوتا ہے نحن، یعنی ہم کے لیے نون، ٹھیک ہے، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لا لیے کا تجھ پر، یعنی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تیرا یقین نہیں کریں گے۔ جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کا مطلب ہے جب تک کہ، یہاں تک کہ، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا حتیٰ کہ جب تک کہ نر اللہ، نون کا مطلب ہے ہم، اور را کا مطلب ہے دیکھنا، ہم دیکھ لیں کس کو؟ اللہ کو، جہرتاً اعلانیہ، اس وقت تک تیرا یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اعلان دیکھ نہ لیں۔ مطلب یہاں پہ جہرتاً کا یہ کہ اللہ کو تم سے ہم کلام ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں، یعنی جب تک ہم اپنی آنکھوں سے تمہیں اللہ سے باتیں کرتا ہوا، ہم کلام ہوتا ہوا نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس اخذت پکڑ لیا، آ لیا، اچک لیا، کم تم سب کو، صاعقہ بجلی کی، آسمانی بجلی کی کڑک کو، اس کی لپک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انتم تم سب تنظرون، نظر سے ہے، نظر کا مطلب دیکھنا، تیز سے مراد تم، باؤنون جمع کری، اور تم سب دیکھ رہے تھے، یعنی تم سب کے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک آسمانی بجلی نے تم سب کو پکڑ لیا۔ جب تم نے یہ مطالبہ کیا تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی تم نے دیکھا کہ ایک تیز آسمانی بجلی نے آ کر تم سب کو پکڑ لیا۔ یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب 40 شب و روز کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اپنے ان نمائندوں کے سامنے اسے پیش کیا، تو اس موقع پر ان میں سے بعض شریک کہنے لگے کہ ہم محض آپ کے بیان پر کیسے مان لیں کہ آپ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ایک آسمانی
بجلی نے ان کو آ کر پکڑ لیا اور وہ سب بے ہوش ہو کر یا بے جان ہو کر گر گئے۔ مراد یہ ہے کہ تمہاری ذہنی سطح اس قدر پست ہو چکی تھی اور تم محسوسات کے اس درجے اوگر ہو چکے تھے کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے جو تمہیں کتاب اور فرقان دی تھی، جو ہدایات اور احکامات دیے تھے، ان پر عمل پیرا ہوتے اور اس کے نتائج کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتے، تم لوگوں نے موسیٰ سے مطالبہ کر دیا کہ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہم اس خدا کو جس کی بابت تم یہ کہتے ہو کہ یہ قانون، یہ کتاب اس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بے نقاب نہ دیکھ لیں۔ حالانکہ ظاہر ہے خدا کوئی مادی پیکر تو نہیں جیسے وہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے، تو تقاضا تو تمہارا خدا کو بے نقاب دیکھنے کا تھا، اور ہمت کا یہ عالم کہ جب زلزلے کی گرجدار آواز اور ارتعاش ہوئی اور بجلی کی کڑک ہوئی تو تم سب کے ہوش اڑ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم پھر، بعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھا کھڑا کرنا، زندہ کرنا، جلا بخشنا۔ نامین ہم نے تم سب کو، پھر ہم نے تم سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کر دیا۔ مم سے بعد، اس کے بعد، موت مردہ ہونا، بے جان ہونا، کم تمہاری موت کے، پھر تمہاری موت کے بعد، اس بات کے بعد، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر سے اٹھا کھڑا کیا۔ لعلکم تشکرون، لعل تاکہ شاید کہ، کم تم سب، تشکرون تے سے مراد تم، اور شکر سے واؤن جمع کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ تم سب شکر کرو یا تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ، یعنی پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں پھر سے اٹھا کھڑا کیا شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی جب تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست سائیکے نے، آسمانی کڑک بجلی نے تم کو آ لیا اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار۔ یہ آیت ہے وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور زلل، زلہ سے ہے، زلہ کا مطلب ہے سایہ، زلل سایہ دیا، سایہ عطا کیا، نامین ہم نے، اور ہم نے سایہ عطا کیا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا ظل الہی، ظل سبحانی، ٹھیک ہے، وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ عطا کیا، علیکم، کم مین تم، اور علا اوپر، تم پر، تمہارے اوپر، غمامہ، غمامہ کہتے ہیں بادل کو یا بادلوں کو، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا۔ اور انزلنا، نازل ایسے ہے نا، نازل کرنا، انزلہ نازل کرنا، انزلنا اور نامین ہم نے، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم، کم تم پر، ٹھیک ہے، علیکم تم پر، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ فگن کیا، ٹھیک ہے، بادل کا سایہ عطا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا۔ من سے مراد ہے خضر و نباتاتی شیرینی، جو دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، یعنی تمہیں قدرتی غذائیں بلا معاوضہ اللہ تعالیٰ نے سامان معیشت کی فراوانیاں عطا کیں۔ اس بیابان میں پانی سے بھرے ہوئے بادل تمہارے سروں پر سایہ فگن تھے، اور کھانے کے لیے نہایت خوشگوار غذا یعنی پرندوں کا گوشت اور خضر و نباتاتی شیرینی۔ اور یہ قدرتی غذائیں یعنی من و سلوہ، یہ قدرتی غذائیں اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 سال تک مسلسل ملتی رہیں، اور جزیرہ نمائی سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے جہاں کوئی جائے پناہ میسر نہیں تھی، کیونکہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہیں تھے، تو اس زمانے میں خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو اگر ابرآلود نہ رکھا جاتا، مطلب بادلوں کا سایہ نہ کیا جاتا، تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی، اور پھر کھانے کے لیے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام یعنی پرندوں کا گوشت اور خضر و نباتاتی مہیا کی گئی۔ کلو، واو الف جمع کے لیے، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، کلو تم سب کھاؤ پیو، من طیباتی، من سے طیب، طیب کہتے ہیں پاک صاف کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا طیب، طیب معنی پاک، طیبات پاک چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم،
रज़क रिस्क से, रिस्क दिया, नामिन हमने, कुम मीन तुम सब, रज़क नाकुम हमने तुम्हें रिस्क दिया, यानी जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से तैयब पाक साफ चीज़ें खाओ पियो। वाह और वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वाह और माँ नहीं, ज़लमू जुल्म से, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, नामीन हम पे, ठीक है, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, वाह और लाकिन लेकिन मगर, कानू, ठीक है, कान और कानू का मतलब था, थे या है होता है, ठीक है, कानू थे, अनफुसहुम नफ्सी जमा अनफुस, ठीक है, अनफुसा और हुमीन वो लोग, हम अपने आप पर, खुद पर, अपनी जानों पर, यज़लिमून वो जुल्म कर रहे थे, जुल्म से है ये से मराद वो वाउन जमा के लिए, और यज़लिमून जुल्म से, ठीक है, वो जुल्म कर रहे थे, यानी नाफरमानियाँ करके उन्होंने कुछ हमारे साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि खुद उन्होंने अपने आप पे ही जुल्म किया, यानी वमा ज़लमूना उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपने आप पर, अपनी ही जानों पर जुल्म कर रहे थे। यानी इतनी नेमतों के बावजूद भी तुम हमारे अहकामात के इत्तबा पर, पैरवी पर कायम ना रहे, और उससे हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुमने अपना ही नुकसान किया और ख़ुद अपने हाथों से ऐसा किया। व इस कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता, वाह और इस जब कुल कहा, नामीन हमने, अदखुलू दाखला से है ना दाखिल होना, और ये वाव अलिफ जमा के लिए फ़िलम, तुम सब दाखिल हो जाओ, और जब हमने कहा तुम सब दाखिल हो जाओ, हाज़िहिल क़रियत, हाज़ा और हाज़े ही का मतलब ये होता है, ठीक है, हाज़ा मुज़क्कर के लिए और हाज़े ही मुअन्नस के लिए, क़रियत बस्ती, गांव, शहर, ठीक है, करिया का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, करिया, करिया, बस्ती, बस्ती, ठीक है, तो करिया से मुराद है बस्ती, ठीक है, या इलाका, और जब हमने कहा तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, अदखुलू दाखिल हो जाओ, फ़कुलू मिन्हा हैसु शैतुम रगदन, वापस कुलू तुम सब खाओ पियो, मिन से, हा इसमें से, अब ये देखें बस्ती के साथ हाज़िल करिया आता लगा है ना, इस बस्ती, तो बस्ती मोनस होती है, तो इसलिए देखें हा लगा है, हा का मतलब इस होता है, और हा मोनस भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जब हमने कहा तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, फ़कुलू और तुम खाओ पियो, मिन्हा इसमें से, यानी हा से मुराद क्या, इस बस्ती में से, इस करिया में से, इस बस्ती में से खाओ पियो, हैसो जहाँ कहीं से, शे तुम, शाह और शे का मतलब होता है चाहना, और तुम सब जहाँ से तुम मतलब तुम चाहो, रागदन बाफरागत, नहीं इस बस्ती में से जहाँ कहीं से, शे तुम सब जाओ, बाफरागत खाओ पियो। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, वदखुलुल बाबा सुज्जदम वकूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम खतायाकुम, वाह और अदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, बाब कहते हैं दरवाजे को, उर्दू में भी हम कहते हैं ना बाब दरवाज़ा, बाब की जमा अब्वाब होती है, जैसे हम कहते हैं बाब रहमत। अच्छा, तो इस दरवाज़े में से दाखिल हो जाओ, सुज्जदन सजदा रेज़ होते हुए, सजदा रेज़ होते हुए यानी अल्लाह ताला के अहकामात की मुकम्मल पाबंदी करते हुए इस बस्ती में दाखिल होना, अल्लाह ताला की अताअत करते हुए इस बाब में से सजदा रेज़ होते हुए दाखिल हो जाना। सजदा का मतलब होता है ना कामल अताअत करना, अल्लाह ताला के अहकामात के आगे सर तस्लीम खम कर देना, अपनी गर्दन झुका देना। वकूलू हित्ततुन, और वाह कूलू तुम सब कहते जाना, हित्ततुन, हित्ततन का मतलब होता है, हित्ततुन बख्शिश मांगते हैं, हम मग़फ़िरत चाहते हैं, ठीक है, और हित्ततुन कहते जाना यानी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करते जाना। नग़फ़िर लकुम खतायाकुम, नग़फ़िर नून से मुराद है हम, और गफ़रा मग़फ़िरत करना, ठीक है, नग़फ़िर का मतलब है हम मग़फ़िरत कर देंगे, हम बख्श देंगे, माफ़ कर देंगे, लकुम ला लिए, कुम तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे क्या, खताया, ख़ता कहते हैं एक गलती को, और खताया गलतियों की जमा ख़ताओं को, ठीक है, ख़ता उर्दू में भी हम कहते हैं ना ख़ता और ख़ताएँ, ख़ताओं को, कुम तुम्हारी, हम तुम्हारी ख़ताओं को, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देंगे, नग़फ़िर हम मग़फ़िरत कर देंगे, हम माफ़ कर देंगे तुम्हारी तमाम ख़ताओं को और गलतियों को, यानी इस बस्ती में दाखिल हो जाना, ठीक है, यहाँ से जहाँ कहीं से दिल चाहे खाओ पियो, लेकिन दो बातों की पाबंदी करनी है, तुमने बस्ती से के दरवाजे से दाखिल होते हुए दो बातों पर अमल करना है, सुज्जदन और हित्ततुन,
سجدن سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے، اور حتتن اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہوئے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو بستی میں وہاں پہلے سے جو مقیم لوگ ہیں، یعنی تمہارے مفتوحین، ان کے ساتھ بھی مغفرت اور بخشش کا سلوک کرتے جانا. یعنی حکم یہ تھا کہ جابر اور ظالم فاتحین کی طرح کرتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، جیسے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے. اور دوسرے یہ کہ اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے جانا، اور لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے. اس قریہ یا بستی سے مراد فلسطین کی سرزمین لی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر تم ہماری ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری سیران وردی اور خانہ بدوشی کی زندگی بھی ختم ہو جاتی، اور تم سے جو غلطیاں سرزد ہو چکی تھیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش بھی کر دیتا، اور پھر آگے تمہارے لیے مزید فتوحات کا سلسلہ بھی دراز ہو جاتا. یہ ہے نا کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وا اور سا ان قریب یا ضرور، نزید نون کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور زید زیادہ سے ہے، زیادہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کر دینا، بڑھا دینا، اضافہ کرنا، اور ہم اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے. محسنین، محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا، اور محسن کی جمع ہوتی ہے محسنین. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، یعنی نیکیاں کرنے والوں کے لیے، بھلائیاں کرنے والوں کے لیے ہم اجر کو مزید بڑھا دیں گے. مطلب یہ کہ تمہارے لیے فتوحات کا سلسلہ مزید دراز کر دیں گے. اگر اس اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی پابندی کرو گے تو مزید تمہیں فتوحات بھی ملیں گی. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے اجر کو مزید بڑھا دیتے ہیں یا بڑھا دیں گے. اگلی آیت ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدلا بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، اور تبدیل کر دیا الَّذِينَ لوگوں نے، ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا، بس ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، ٹھیک ہے، ظالم لوگوں نے بدل دیا. فبدل الذین، ظالم لوگوں نے بدل دیا کس چیز کو؟ کولن، اس بات کو، ٹھیک ہے، کس بات کو؟ یہی سجدن اور حتتن، بات کو غیر الذی، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں بھی، اور غیر کا مطلب مختلف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الذی جو، کیلا کہی گئی تھی، لاہم لا لیے ہم ان سے، بس ظالم لوگوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، غیر الذی کسی اور بات سے، یعنی جو ان سے کہا گیا تھا انہوں نے اس کے اپوزٹ کیا، اس سے مختلف کیا. بس ظالم لوگوں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو کسی اور بات سے بدل ڈالا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پس انزلنا، نزلہ سے نازل کیا، اتارا، نامین ہم نے، اللہ اوپر، الذین لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجس عذاب، بس ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ عذاب، من السماء، من سے، سما آسمان سے، بس آسمان سے ہم نے ان ظالم لوگوں پر عذاب نازل کیا. بما کا مطلب ہوتا ہے اس وجہ سے، اس سبب سے، کانو تھے، یفسقون فسق سے ہے، ٹھیک ہے، فسق و فجور، فسق کرنا، فاسق کہتے ہیں نا گناہ کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو، ٹھیک ہے، نافرمانوں کو. یفسقون وہ نافرمانی کر رہے تھے، ٹھیک ہے. بما کانوا یفسقون، واو نون جمع کے لیے یہ جو ہے یہ واو نون جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. یفسقون وہ فسق کر رہے تھے، وہ نافرمانی کر رہے تھے، اس بنا پر کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، یعنی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ہم نے آسمان سے رجس عذاب نازل کیا، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ وہ فسق کر رہے تھے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے تھے. یعنی تم نے سپاہیانہ اور مجاہدانہ زندگی کے مقابلے میں آرام طلبی اور تسائل انگیزی کی زندگی کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ کے، یعنی ہمارے سے مراد اللہ تعالیٰ کے تجویز کردہ راستے کو چھوڑ کر ایک الگ راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے قانون مکافات کے مطابق تم میں کمزوری آتی چلی گئی، اور تمہاری ٹانگیں بری طرح لڑکھڑانے لگ گئیں، تم میں جرأت اور ہمت باقی نہ رہی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی سرزمین جس کی ملکیت کا قبالہ تمہارے نام لکھا جا چکا تھا،
40 سال تک تمہارے قبضے میں نہ آ سکی.